बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। खानकाह सिद्दीक़िया कायमपुर की माहाना मजलिस ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह देखकर बहुत ही सुरूर महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस खानकाह को मज़ीद कबूलियत नसीब फरमाए। कारी साहब बरकातुल आलिया उनकी मामिरीन आप जैसे हज़रात की मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला सबको अपने और अपने महबूब की मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं थोड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा चूँकि आप हज़रात काफ़ी देर से बैठे हैं। तो ये मजलिस देखी तो मुझे कायनात की अनमोल मजलिस याद आ गई। बस अचानक ही दिल में बात आई कि मैं उसी मजलिस का तज़किरा इस मजलिस की विसादत से कर लूं। देखें, बाद मजालिस ऐसी होती हैं कि उसके अपने खास असरात होते हैं। कायनात में एक ऐसी मजलिस सजी जैसे कि मजलिस ज़िक्र सजी हुई, न उससे पहले न उसके बाद ऐसी मजलिस को न आसमान ने देखा न जमीन ने देखा। महबूब पैगंबर अपने यारों के साथ तशरीफ फरमाए तो आपने फरमाया मैं तुम्हें दिल की बात कहूं। यार जब इकट्ठे होते हैं तो फिर दिल की बातें की जाती। फरमाया मैं तुम्हें दिल की बात कहूं। खुलाफाए राशिदीन ने फरमाया महबूब जरूर इरशाद फरमाया। कहने लगे मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद है। पहली चीज खुशबू, ये मुझे बहुत पसंद, इसलिए हम और आप भी इसका इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे खुशबू ना हो जो साथ वाले के सर में दर्द हो जाए, दूसरे की तकलीफ का जरिया ना हो। फरमाया खुशबू मुझे बहुत पसंद। और दूसरी चीज फरमाया नेक बीवी मुझे बहुत महबूब है। नेक बीवी मुझे बहुत महबूब है। आज का नौजवान अपनी जिंदगी के अच्छे साथी की तलाश में तो रहता है, लेकिन खुद अच्छा बनने के लिए तैयार नहीं होता। याद रखना, ताड़ी 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से सिर्फ मातम होता है। फिर तो घर में मातम ही होगा ना, फिर हम परेशान होंगे, घर से बाहर होकर गुजारेंगे। हम अच्छा साथी बन के दिखाएं तो दुनिया के घर जन्नत के घर का मंजर पेश करेगा। ज़िम्मन एक बात कर दूं कि बीवी कायनात में वो हस्ती है कि जिसके बारे में खामन को अल्लाह ने खुद सिफारिश की है। अल्लाह खुद सिफारिश कर रहा है, वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, इनके साथ अच्छा सलूक किया। तो रब की सिफारिश के आगे और क्या रह जाता। इसलिए हम घरों में मोहब्बत दें, वक़्त दें। आज हर शख्स ये चाहता है कि मुझे सुकून मिल जाए, और बहुत से बेचारे खावन सुकून की तलाश में रात का अक्सर हिस्सा होटलों पे दोस्तों के साथ गुजारते हैं। तो क्यों बैठे हो गए? कुछ सुकून पाने के लिए आ गए। याद रखना, शरीयत ने 3 चीजों में सुकून रखा है। रात के वक्त में सुकून है, अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने में सुकून है, और अपने घर में सुकून है। अगर मैं सुकून चाहता हूं तो मैं रात का अक्सर हिस्सा घर वालों के साथ अपने घर में गुजारूंगा, मेरी जिंदगी में मेरे घर में सुकून आ जाएगा। तो फरमाया नेक बीवी मुझे बहुत महबूब। और तीसरी चीज फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब अगर हम और आप गौर करें, महबूब पैगंबर ने जिन 3 चीजों का तज़किरा किया है, ये 3 की 3 इंसान के ज़हनी सुकून और सुरूर का बायस है। खुशबू लगाएंगे, अच्छी खुशबू, ज़हन में सुकून, ज़हनी सुकून हासिल होगा। नेक बीवी यकीनन ज़हनी सुकून का जरिया, और नमाज वैसी ठंडक का सबब है। जब महबूब पैगंबर ने अपने दिल की बात कही तो अबू बकर खड़े हो गए।
اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں. فرمایا ابو بکر ضرور کہو. محبوب مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں. پہلی چیز آپ کا چہرہ انور ہو اور میری نگاہیں ہوں. اس میں آپ کو تکتا رہوں. صرف صدیق کے اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیات تھیں جو محبوب عمر کی آنکھوں مبارک میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے تھے. باقی صحابہ دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے. اس لیے یہ آداب میں شامل ہے. آپ مرشد کے چہرے کو دیکھو لیکن جب اس کی نظر پڑ جائے تو پھر اپنی نگاہوں کو جھکا لو. مرشد کے چہرے کو دیکھو, محبت سے دیکھو, لیکن جب مرشد کی نظر پڑے آپ پہ تو پھر اپنی نگاہوں کو اس لمحے نیچے جھکا لو. فرمایا محبوب آپ کا چہرہ انور ہو اور میری نگاہیں. اور دوسری چیز آپ کی ذات مقدسہ ہو اور میرا مال ہو. بس میں آپ پہ خرچ کرتا رہوں. یہ میری چاہت ہے, یہ مجھے بہت پسند ہے. مرید مرشد پہ خرچ کر رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. ایک موقع پہ حضرت صدیق اکبر دعا مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں زاروں قطار. ایک دوسرے صحابی آئے, دیکھا کہ حالت بڑی عجیب سی ہے, جیسے دعا سے پارے ہوئے. پوچھا ابو بکر کیا بات ہے, کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا میرے پاس کچھ مال ہے جو میں محبوب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سوچ رہا ہوں دینے والا ہاتھ اونچا اور لینے والا ہاتھ نیچا تصور کیا جاتا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کیا کروں, کیسے کروں, گستاخی نہ ہو جائے. اس لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تو محبوب کے دل میں ڈال دینا, وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خود خرچ کرتا رہے. اور فرمائے تیسری چیز جو مجھے بہت محبوب ہے, محبوب عمر سے فرما رہے ہیں آپ کا حرم ہو اور میری بیٹی ہو. فرمائے یہ 3 کام, 3 چیزیں مجھے بہت پسند. آپ کا چہرہ انور, میری نگاہیں, آپ کی ذات, میرا مال, آپ کا حرم, میری بیٹی. ابو بکر کی بات مکمل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں. عمر ضرور کہو. فرمایا محبوب مجھے بھی دنیا میں 3 کام بہت پسند. پہلا کام امر بالمعروف کرنا مجھے بہت پسند ہے. یہی وجہ تھی کہ جب مجاہدین آپ کی فوجیں جو میدان سے واپس چھاونیوں میں آتی, وہاں قیام ہوتا, اسٹے ہوتا, تو آپ باقاعدہ ہر چھاؤنی کی طرف لیٹر لکھتے, خط لکھتے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا, نمازوں کا اہتمام رکھنا, یہ 2 عمل اس پہ تمہارے سے غفلت نہ ہو جائے. تو حضرت عمر کا مزاج تھا امر بالمعروف. فرمائی مجھے بہت محبوب ہے. اور دوسرا کام نہیں عن المنکر, برائی سے روکنا مجھے بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ در فاروقی بڑا معروف تھا, در فاروقی کا بڑا روب تھا. محمد بن محمد الغزالی نے اپنے مکاشف القلوب میں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے کہ ایک نوجوان شراب کی بوتل لیے گلی سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے. اچانک نظر پڑی گلی کی دوسری طرف صاحب عمر فاروق نمودار ہو گئے. اب یہ بے قرار ہوا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤں گا, در فاروقی سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا. دائیں بائیں نکلنے کے راستہ نہیں, پیچھے مڑنے کا موقع نہیں. وہیں قدم روکے دل ہی دل میں رب کے دروازے میں دستک دے دی. اللہ اقرار کرتا ہوں کبھی تیرے در پہ نہیں جھکا, تیری نافرمانی میں زندگی بسر کی. یا اللہ کبھی تجھے پکارا نہیں. اللہ کے بندہ تو تیرا ہوں. میری شراب کو سرکے پہ بدل دینا, دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. ان اللہ ينظر الى قلوبکم, اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. نوجوان پکی توبہ کر گیا. اتنے میں امیر المومنین پہنچے. نوجوان ہاتھ پہ کیا, حضرت سرکی کی بوتل ہے, بوتل کی بناوٹ تو کچھ اور بتا رہی ہے. کھول کے چیک کیا تو واقعی شراب نہیں, وہ سرکہ تھی. رب نے بتلا دیا میرے بندے اگر گناہوں کے شراب لے کے میرے در پہ چکے گا, اس میں ندامت کے ایک آنسو بہا دے گا, میں تیری گناہوں کے شراب کو لے کے اس سرکے پہ بدل دوں گا. یہ وہ مجالس اور وہ مقامات ہیں جہاں انسان اپنے گناہوں کے شراب کو لا کے رب کے در پہ پیش کرتا ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے, اللہ اسے نیکیوں کے سرکے پہ بدل کے رکھ دیتا ہے. اس لیے اس پرفتن دور میں یہ مجالس بہت بڑی غنیمت ہے. آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ تھوڑی ہی وقت میں آپ کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ ذکر کی برکت ہے, مجلس ذکر کے اثرات ہیں, صحبت کے اثرات ہیں. آپ اپنے
رہبر مرشد کی خدمت میں آتے ہیں تو یہ صحبت بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ فرمایا امر بالمعروف بہت پسند، نہی عن المنکر بہت پسند، اور تیسری بات سادہ لباس مجھے بہت پسند ہے۔ سادہ لباس سے یہ مراد نہیں ہے کہ میرا کچیرا ہو، شریعت میرے کچیرے کو پسند نہیں کرتی، صفائی کا حکم دیتی، سادہ ہو لیکن بہت صاف۔ فرمایا سادہ لباس مجھے بہت محبوب۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہودی کو علماء نے اپنے حکمرانوں سے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس خلیفۃ المسلمین کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس فتح کرے گا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے انہیں دعوت دیں مذاکرات کی، اگر ہم نے وہ نشانیاں حضرت عمر فاروق میں پا لی جو اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں تو ہم لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چابیاں خود پیش کر دیں۔ مختصر ہے کہ آپ کو دعوت پہنچائی گئی، آپ نے اس دعوت کو قبول کیا، مذاکرات کے لیے چلنے لگے۔ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین بڑے اہم مذاکرات ہیں، ذرا لباس بھی اچھا سے پہن لو، سواری بھی اچھی سے لے لو۔ ساتھیوں کا اصرار بڑا، آپ نے ان کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے اچھا لباس پہنا، اچھی سواری لی، تھوڑا سا سفر کیا تو واپس لوٹ آئے۔ فرمایا یہ لباس مجھے پریشان کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے وہی پرانے لباس جس میں ٹاکیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی وہی پہنا اور اپنی پرانی سواری لی اور چل پڑے۔ مختصری کہ جب قریب پہنچے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ کاسی تھوڑا آگے جا کے بھیجا، جب دیکھا کہ شخصیات آ رہی ہیں، کہا جا کے دیکھو جو پیدل چل رہا ہے وہ کون ہے، جو سواری پہ سوار ہے وہ کون ہے۔ اس نے آ کے رپورٹ دی جو پیدل چل رہا ہے وہ ان کا امیر المومنین ہے اور جو سواری پہ سوار ہے وہ اس کا غلام ہے۔ انہوں نے ایک نشانی پہ ٹک مار کر دی کہ واقعی یہی وہی خلیفہ ہے۔ مختصری کے آ کے بیٹھے مذاکرات شروع ہوئے، انہوں نے اپنی کتابیں کھولی اور آپ کے جسم میں آتا چہرہ اور آپ کے لباس پر نشانیوں کا تلاش کرتے کرتے آخرکار بہت سی نشانیاں پالی۔ اب یہ بھی اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوگا اس میں اتنی ٹاکیاں لگی ہوں گی۔ اب وہ ٹاکیاں گنتے گئے، ایک ٹاکی کی کمی محسوس ہونے لگی۔ ایک نے کہا یہ لگتا ہے یہ وہ خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا جس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا۔ اتنے میں حضرت عمر نے اپنا ہاتھ کسی وجہ سے اوپر اٹھایا تو یہاں ایک ٹاکی لگی تھی، انہوں نے دیکھا وہ تعداد بھی پوری ہو گئی۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ دے دیا یہی وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے جس کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چابیاں حضرت عمر کی خدمت پہ پیش کر ڈالی۔ سادہ لباس میں اپنا ایک روپ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تین کام مجھے بہت پسند۔ حضرت عمر کی بات مکمل ہوئی تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ محبوب میں بھی دل کی بات کہہ دوں، عثمان ضرور کہو۔ فرمایا مجھے بھی دنیا میں تین کام بہت پسند ہیں۔ پہلا کام بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے۔ دوسرا کام ننگے کو کپڑا پہنانا مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسرا کام قرآن کی تلاوت کرنا مجھے محبوب ہے۔ عید کا موقع ہے، محبوب پر تیار کر کے نماز عید کی مسجد امامہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ گھر سے نکلنے کے امی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، پیمائے گھروں میں یہاں گھر آتی ہیں اور انہیں کھانا دیا جاتا ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، کیا پکایا جائے گا؟ محبوب نے سنا اور خاموشی سے چلے گئے۔ واپس آئے تو کیا دیکھا گھر میں کھانے پکے ہوئے ہیں، پیمائے آئی ہوئی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں۔ پوچھا، فرمایا میرا یہ انتظام کہاں سے ہوا؟ حضرت عائشہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی نے ایک اونٹ اناج کا بھرا ہوا ہدیہ کر دیا تھا۔ آپ نے ہر امہات المومنین کے گھر میں ایک اونٹ اناج کا بھرا ہوا پہنچا دیا۔ فرمایا یہ سارے انتظامات اس سے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کا مزاج تھا بھوکے کو کھلانا، ننگے کو پہنانا، اور تیسری بات قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شہادت کا گواہ بھی قرآن بنا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی بات مکمل ہوئی کہ حضرت علی کھڑے ہو گئے اسی مجلس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، علی ضرور کہو۔ فرمایا مجھے بھی دنیا میں تین کام بہت محبوب ہیں۔ پہلا کام مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ یہ جو یہاں یہ اللہ کے مہمان آئے ہوتے ہیں، جو حضرات ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں۔ فرمایا مہمان کے مہمان نوازی کرنا مجھے بہت پسند۔ دوسری بات گرمی کے روزے رکھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ ایک موقع پہ دونوں شہزادے بیمار ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے منت مانی اللہ ہمارے دونوں شہزادے اگر صحت مند ہو گئے تو ہم اس سخت گرمی کا موسم ہے لیکن ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ کی شان رب نے شفا دے دی۔
اب پہلا روزہ رکھا، گھر میں کچھ نہ تھا، پانی سے جیسے بھی افطاری، شام کو افطاری ہونی تو ہے، تری بازار کا محنت مزدوری کی، جو تھوڑا بہت معاوضہ ملا اس سے افطاری کا سامان لے کے آ گئے۔ اخبار پر ظہر رضی اللہ عنہ نے تیار کیا، اب بیٹھے ہیں کہ چند لمحے بعد افطاری ہونی ہے، اتنے میں دروازے پہ صدا لگ گئی، یتیم مدینہ ہوں مجھے کھانے کو دے دو۔ جو افطاری کے لیے پڑا تھا اٹھایا اس کے ہاتھوں دے دی، پھر پانی سے افطار کیا، پھر اگلا روزہ ایسے رکھا، ہر طریقے پھر گئے، کچھ لے کے آئے، کچھ محنت مزدوری کر کے جب افطاری کے لیے بیٹھے تو آواز لگ گئی اسیر مدینہ ہوں کھانے کو دے دو، وہی افطاری کا سامان اٹھایا دے دیا۔ تیسرا روزہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ، افطاری کا وقت قریب ہے، آواز لگ گئی اسیر مدینہ ہوں کھانے کو دے دو، وہی اٹھایا دے دیا اور اسی طرح پانی سے افطار کیا۔ یہ تین سخت گرمی کے روزے اس انداز سے روز رکھے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، رب نے قرآن نازل فرما دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو میری محبت میں مسکین، یتیم اور اسیروں کو کھلاتے ہیں۔ فرمایا بھوکے کو مہمان نوازی کرنا اور گرمی کے روزے رکھنا، اور تیسری چیز آپ کے دشمن پہ تلوار چلانا مجھے بہت پسند ہے۔ یہاں حضرت علی کی بات مکمل ہونی تھی کہ جبریل امین آ گئے، محبوب میں بھی اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جبریل ضرور کہو۔ فرمایا مجھے بھی دنیا میں تین کام بہت پسند ہیں۔ پہلا کام بھولے کو راستہ بتلانا، بھولے کو راستہ بتلانا، وہ راستہ دنیا کا ہو یا دین کا، لیکن یقیناً وہ لوگ جو مجھے اور آپ کو دین کا راستہ بتلاتے ہیں، اصلاح کا راستہ بتلاتے ہیں، ہمارے سے اللہ کے نبی والا راستہ بھول گیا، ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کو جو مجھے اور آپ کو وہ راستہ بتلاتے ہیں، بھئی تم بھٹک چکے ہو، ادھر نہیں، یہ راستہ جاتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف، جو بھولے کو راستہ بتلانا۔ جبریل امین کہتا ہے یہ کام مجھے بہت پسند ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے تمام راستے بند کر دیے، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے تمام راستے بند کر دیے ہیں، سوائے اس راستے کے جس پہ میرے اور آپ کا محبوب چلا ہے، بس ایک ہی راستہ۔ تو فرمائے بھولے کو راستہ دکھانا مجھے بہت پسند، اور دوسری بات غریب سے محبت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ امیر سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، ضرورت پیش آ جائے گی، امراض متعلق ہوں گے، غریب سے محبت کرنا جبریل امین کہتے ہیں مجھے بہت پسند، اور تیسری بات مفلس کثیر العیال کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ ایک شخص مفلس ہے، گھر کے افراد بہت ہیں، آمدنی بہت کم ہے، سفید پوش ہے، مانگ بھی نہیں سکتا، فرمایا مفلس کثیر العیال، جس کو ہم عرب سفید پوش کہتے ہیں، غریب مستحق ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، فرمایا اس کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ جبریل امین کی بات مکمل ہوئی تھی، رب کی طرف سے صدا لگ گئی، میرے محبوب مجھے بھی تین کام پسند ہے۔ اللہ آپ کو کون سے کام پسند؟ یہ وہ انوکھی مجلس ہے جو کائنات میں نے اس سے پہلے نے اس کے بعد قائم کی۔ اللہ آپ کو کون سے کام پسند؟ فرمایا مجھے میرے راستے میں خرچ کرنا بہت پسند ہے، جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے مجھے وہ بہت پسند آتا ہے، یہ عمل بھی پسند آتا ہے، وہ بندہ بھی پسند آتا ہے۔ اس لیے میں بات جگہ پہ میں نے ذکر کیا ہے، ہم بچوں کی بھی عادت بنائیں، جمعے کے لیے آئیں، بچوں کو جب خرچی دیتے ہیں، اب تو 10-20 کا زمانے کے بعد جو بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ 20-1 روپے دے دیا کریں کہ جمعے سے باہر نکل رہے ہیں، اگر کوئی مستحقین بیٹھے ہیں مانگنے والے تو بچے کا ہاتھوں دلوائیں، اسے بھی عادت بنائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ پہلے تو دیتے نہیں، اگر کوئی زیادہ ہی تنگ کر دے کہتے ہیں یار اس سے تھوڑا جان چھڑاؤ، ثواب تو وہی ضائع ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں، میں اپنی جان چھڑانے کے لیے دے رہا ہوں، اور جب دیتا ہوں نا ایک نفسیاتی سے اثر ہے، دیکھیں نوٹ نیا ہو یا پرانا قیمت تو ایک ہی جیسی ہے نا، 10 روپے کا نوٹ نیا ہے پرانا ہے، دیکھیے
لیکن ہم جب دینے والے کو دیں گے وہ پرانا نوٹ نکال کے دیں گے، جیسے کہ وہ پرانا نوٹ 8 روپے میں چلے گا لیکن نیا 10 میں چلے گا۔ پر اللہ کے نام پہ دیں لیکن خوشی کے ساتھ دیں۔ اللہ کو یہ بات پسند، بہت پسند۔ رب کہتا ہے میرے راہ پہ خرچ کرنا مجھے بہت پسند، اور دوسرا کام فاقے پہ صبر کرنا مجھے بہت پسند۔ فقر و فاقہ کا شکار ہو گیا، تندرستی کا شکار ہو گیا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، رب کا در چھوڑا اور در در پہ دوڑنے لگا، ادھر حساب کتاب کرا، ادھر فان نکلوا، ادھر ستارے لڑوا، ادھر اپنے نام کا کوئی پتہ نہیں کیا کروا، معلوم ہے کس کھاتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمائے نہیں، فاقے پہ صبر کرو۔ جو رب پہلے مجھے فراوانی کے ساتھ دیتا رہا، اگر تنگی آئی ہے اسی کے رب کے در پہ جھک کے اس سے مانگو۔ محمود ایاز کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایاز غلام تھا، جب سا آدمی تھا، جاہل تھا، ناسمجھ تھا، لیکن وہ محمود جو آقا تھا اس پہ بڑا اعتماد تھا، ایک مخلص ہے۔ جو کابینہ تھی نا محمود کی، وہ اس سے چڑھتی تھی، یار یہ جاہل سے بندہ ہے، محمود ہمارے برابری سے بٹھا دیتا ہے۔ ایک دن انہوں نے اس پورے اپنے کابینہ کے اجلاس بلوایا اور آخر میں کرسی رکھوا دی، ایاز کو کھانا بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے سب دیکھا کہ ہمارے برابر بیٹھا ہوا ہے، پیچھے میں شروع ہو گئے، یار یہ آقا کو پتہ نہیں کیا ہے، محمود کو اسے ہمارے برابر بٹھا دیتا ہے۔ خیر پلیٹ اور چھری رکھی گئی اور ایک تو بظاہر پھل ٹائپ کوئی چیز رکھی گئی، کہا کاٹو کھاؤ۔ اب جو کاٹتا ہے منہ سے لگاتا ہے تو وہ اتنی کڑوی ہے وہ چیز کہ وہ کھانے کے قابل نہیں، وہ واپس رکھ دیتا ہے۔ محمود دیکھ رہا ہے، ایک ایک کر کے سب نے واپس رکھی۔ آخر میں جا کے آیات میں نظر پڑی تو وہ کاٹ کے بڑے مزوں سے کھا رہا تھا۔ اب یہ جو کابینہ بیٹھی تھی نا، یہ وزیر مشیر فلاں فلاں فلاں، یہ آپس میں پھر دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا کیا ہے، کمکل بنتا ہے، یہ کھانے کی چیزیں یہ وہ بھی کھا رہا ہے۔ محمود نے نیچے میں کوئی سن لی تو ایاز کو قریب بلایا، ایاز یہ سارے تعلیم یافتہ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، ملک کا نظام چلا رہے ہیں، انہوں نے جب یہ چیز چھوڑ دی کہ کھانے کے قابل نہیں، واپس رکھ دی، تو کیوں اتنے مزوں سے کھا رہا تھا؟ تو ایاز نے بڑی عجیب بات کہا، آقا جب میں نے کاٹ کے منہ سے لگایا واقعی اتنی کڑوی کی تھی کہ کھانے کے قابل نہ تھی، ایک تو میرا بھی ارادہ بنا کہ میں ان کی طرح اسے بھی واپس رکھ دوں، لیکن پھر میں نے سوچا ایاز جن ہاتھوں نے آج تک تجھے میٹھا پھل کھلایا ہے، اگر اسی ہاتھوں سے تجھے آج کڑوا پھل ملا تو کیوں چھوڑتا ہے؟ جس ہاتھوں سے آج تک میٹھا پھل کھاتا رہا، میں آج کڑوا پھل انہی ہاتھوں نے دے دیا، کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے آقا بس میں نے اسے کھانے لگ گیا۔ تو دوستو اگر فاقہ آئے، مشکل آئے تو یہ سوچیں ابھی تک جو فراوانی تھی، ابھی تک جو صحت تھی، ابھی تک جو خوشحالی تھی، یہ بھی میرے مالک کی طرف سے تھی۔ تو اگر آج فاقے کا شکار ہوا ہوں، بیماری پریشانی کا شکار ہوا ہوں، تو میں اس کے در کو چھوڑ کے در در پہ کیوں جاتا ہوں؟ اسی کی طرف سے اسی سے مانگوں گا کہ اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں تو میرے آزمائش کو ختم کر دے، وہ میرے اس فاقے کو پھر فراوانی میں تبدیل کر دے۔ تو فرمایا جو فاقے پہ صبر کرتا ہے وہ بندہ مجھے بہت پسند آتا ہے۔ اور تیسری چیز، آخری بات، فرمایا ایک تو میرے راستے پہ خرچ کرنا، فاقے پہ صبر کرنا، اور گناہوں پہ ندامت کا آنسو بہانا مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کا ندامت کا آنسو بہت بڑی اہمیت رکھتا، بڑی اہمیت رکھتا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر چکا، دیکھ رہا ہے نیکیوں کا پڑھنا ہلکا، گناہوں کا بھاری ہو رہا ہے، اسے یقین ہو گیا سوائے جہنم کی کوئی ٹھکانہ نہیں، بے قرار ہو جائے گا۔ اتنے میں اللہ کی رحمت کا ایک جھونک آئے گا، کیونکہ قیامت کے 99 رحمتوں کا ظہور ہے، دنیا میں صرف ایک رحمت کے حصے کا ظہور ہے۔ اس کی آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کو، بالوں کو گویائی ملے گی۔ اللہ ایک دن خانقاہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رو پڑا، مجلس ذکر کے موقع پہ گناہوں پہ نادم ہو کے رو پڑا۔ اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جو اتنا چھوٹا تھا، اس میں اتنا بہاؤ بھی نہ تھا کہ زمین پہ ٹپک جاتا، وہ ہمارے ساتھ آ کر رک گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کے بالوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے مغفرت کا فیصلہ دے دیں گے۔ یہ ندامت کے آنسو اللہ کو اتنے محبوب ہیں،
اس لیے ہم رات دامن پھیلا کے دیکھیں، اگر یہ قطرے محفوظ ہیں شکر ادا کریں، اگر میرے دامن ان قطروں سے خالی ہے تو فکر مند ہو جائیں، اور چند قطروں کو اپنی زندگی میں جو خالصتاً اللہ کی خوف کی وجہ سے یا اللہ کی محبت میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کے ٹپک جائیں تو یقین کر لینا یہی میرے اور آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ندامت کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوستوں مدینے میں یہ جو ذکر ہوتی ہے نا، آپ ساری زندگی اپنے تو آپ دعا مانگتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ کہ جیسے مانگنے کا کہ ویسے ہم نہیں مانگ سکتے، کوشش بھی کریں تو نہیں مانگ سکتے۔ شاید ہی تو موقع بنا ہو کہ اللہ سے مانگتے ہو میرے آپ کو ندامت کے آنسو آ جائیں۔ اس لیے اس لمحات کو کبھی ضائع نہ کریں، اس سے کبھی بے ارادہ نہ۔ اللہ کو رونا اتنا پسند آتا ہے کہ رب کی رحمت حرکت میں آ جاتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تاجر بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے، مختصر کی موت کو قریب آ گئے، تجارت میں لین دین بھی ہوتا ہے، قرضوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اب بات نکل پڑی تو جو جنہوں نے قرضے لینے تھے وہ پریشان ہوئے، پیچھے کوئی ذمہ دار ہے نہیں، کوئی ایسا وارث ہے نہیں، حضرت فوت ہو گئے تو ہمارا معاملہ تو ختم ہو جائے گا۔ اب ایک ایک کر کے آ رہا ہے جو قرض دار ہے، آپ دیکھ کے پہچان رہے ہیں اس کے اتنا قرض ہے، اس کے اتنا قرض، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہر ایک کو بٹھاتے جا رہے ہیں بٹھاتے جا رہے ہیں، اللہ دے گا تو میں دے دوں گا، اللہ دے گا تو میں دے دوں گا، ساروں کو بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد تک خاموش رہے، اتنے میں ایک گلی سے بچے کی چھوٹے بچے کی آواز ہے جو کوئی چیز بیچ رہا تھا، جیسے بچے بیچتے ہیں کوئی چیز، تو حضرت نے کہا اشارہ کیا کہ اسے بلا کے، بندہ کیا اسے بلا کے لیا، بیٹا کیا چیز بیچ رہا ہے؟ فلاں چیز بیچ رہا ہوں۔ اچھا ساری دے دو۔ بچہ خوش ہو گیا، ایک ہی جگہ پہ بک جائے گی، ساری دے دو، ان پہ تقسیم کر دو، ساروں کو کھلا دیا۔ اب بچہ کھڑا ہے، مجھے پیسے ملیں گے، میں جلدی گھر چلے جاؤں۔ کچھ دیر کھڑا رہا، بچہ تھا نادان تھا، کہا وہ اس کی پیسے، میں نے کہا بیٹا جیسے یہ بیٹھے ہیں نا، آپ بھی بیٹھتے ہو تو اللہ دے گا آپ کو دے دوں گا۔ اب پھر وہ کچھ دیر خاموش، آخر کار وہ بچہ رو پڑا، کمی یہی کما کے گھر جاتا تھا، امی پھر اس سے آٹا لے کے میری روٹی پکاتی۔ اب اگر میں گھر جاؤں گا اور اس کو پیسے نہیں ہوں گے میں امی کو کیا کہوں گا؟ ہمارے گھر تو چولہا نہیں جلے گا۔ وہ رو پڑا۔ اس کا رونا تھا کہ چند ہی میں بعد شخص داخل ہوا، ایک بیگ حضرت کو ہدیہ کیا چلا گیا۔ حضرت ایک بندے سے کیسے چھوڑو، بولو تو سن پیسوں کی دھنیا سارے حیران، بھائی اتنا قرضہ ہے لے لو۔ اور اللہ کی شان جس کا جتنا قرضہ تھا وہ اتنی ہی رقم اس میں موجود تھی، بچے کو بھی پیسے دے دیے، انہیں ہر ایک کو قرضہ دے دیا، بچے نے تو پیسے نہیں دیا، وہ تو نکل گیا۔ اب یہ سارے بڑے یہ بیٹھ گئے، حضرت کبھی آپ جاؤ، اللہ نے انتظام کر دیا۔ کہا حضرت آپ کیسے نہیں جائیں گے، ہمیں بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ اصرار بڑا تو حضرت کہنے لگے دیکھو تم آتے رہے، میں تمہیں بٹھاتا رہا، لیکن میں نے کچھ دیر تک انتظار کیا اور یہ دیکھا کہ تمہارے میں کوئی بھی رونے والا نہیں تھا، اس لیے میرے دل میں یہ تدبیر آئی کہ میں بچے کو بلاؤں۔ بچہ نادانہ سمجھ ہوتا ہے، پریشان ہو کے رو پڑتا ہے، بچے کو بلایا، اس سے سارا سامان خریدا، پیسے نہ ملے تو وہ بے قرار ہو کے رو پڑا۔ اس کی رونے کی برکت سے اللہ نے اپنی مدد اتار ڈالی۔ میں تمہارے میں کوئی رونے والا نہیں تھا، اللہ کو رونا بڑا پسند آتا ہے، اس لیے ہم اور آپ رو کے رب سے مانگا کریں۔ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کے در پہ اللہ سے ایسے مانگے کہ ہمارے آنکھیں کم از کم نم ہو جائیں۔ جب ہم ماں کی گود میں سے چھوٹے سے انسان تھے، ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، نہ کچھ بات کر سکتے، نہ اپنی تکلیف بتا، ہر ضرورت پوری ہوتی تھی، ماں باپ کی وجہ سے اللہ پوری کر دیتا تھا۔ ماں باپ ہماری تکلیف کو بھی سمجھتے تھے، ضرورت کو بھی سمجھتے تھے، کچھ نہیں آتا، صرف ایک رونا آتا تھا، گرمی سردی لگتی، بھوک پیاسے لگتی، کوئی تکلیف ہوتی، رو پڑتا تھا، اللہ ضرورت پوری کر دیتا۔ بڑا ہوا صلاحیتوں کا مالک بنا، تمام تر صلاحیتوں کے باوجود میرے ہر کام اٹک کے رہ گئے، کس چیز کی کمی آئی ہے؟ اگر ہم سوچیں گے تو صرف رونے کی کمی ہوگی۔ اگر آج بھی ہم رونے والے بن گئے تو یاد رکھنا میرا رب وہی ہے، اس کی طاقت وہی ہے، خزانے وہی ہیں، کہ اگر میرے میں کمی ہے کہ میں نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ جب میں بالکل بے صلاحیت تھا، روتا تھا، ضرورت پوری ہوتی تھی، جب میں باصلاحیت بنا، اب اگر رونے والا بھی بن گیا تو رب میرے اور آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
हमारी जिंदगी गुजारने की तौफीक।